अस्सलाम वालेकुम। दिल्ली यूथ वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से जो मकालात पढ़ने का सिलसिला जारी है, उसमें मुझे भी मौका दिया गया है और मुझे तो हुक्म दिया गया था कि मैं मकाला पेश करूं। इसमें ताख़िर हो गई, लेकिन अब आप सबके सामने एक छोटा सा मजमून पेश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आएगा। और ये मजमून के किस मेयार पर है, ये तो आप जैसे अहले इल्म और अहले नज़र हजरत बताएंगे। मेरे मजमून का उन्वान है, मैं जामा मस्जिद हूँ। मेरा नाम मस्जिद जहानुमा उर्फ जामा मस्जिद है। उम्र अब तक 315 साल है, यानी इमारतों की उम्र की मुनासबत से अभी जमा साल हूँ। पता शाहजहानाबाद, मौजूदा पुरानी दिल्ली है। वालिद का नाम मुग़ल ताजदार मोहम्मद शहाबुद्दीन शाहजहां साहिब क़िरानी है। हर ज़माने में मेरे चाहने वाले और दीवाने खूब रहे, इस ज़माने में भी हैं। ये दीवाने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं। कोई मेरे वजूद और हुस्न की बका का जोया है, कोई मेरी तारीख़ और सवाने तरतीब देने में मगन है, कोई मेरे नाम से दीगर मुल्कों में फ़ख्र करता फिरता है, तो कोई खुदा का नाम लेकर मेरी सीढ़ियों पर पड़ा रहता है। कुछ मेरे हवाले से अपनी माली हालात दुरुस्त करने में मसरूफ़ हैं और कुछ ने तो मेरे सहन में शहादत के जाम तक पिए। गर्ज के मुख्तलिफ दीवानों की दीवानगी भी जुदा जुदा और निराली है। इन आशिकों में एक किस्म ऐसी भी है जो बस खामोश है, मुझे निहारती रहती है, मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती है। आशिकों की एक किस्म मुझसे बस एक ही चाहत रखती है कि मैं किसी तरह उनसे गोया हो जाऊं, उनसे बातें करूं, अपना हाल बताऊं और उनका सुनूं। मगर क्या करूं, खुदा की खलकत में मुझे इंसान से गोयाई की इजाज़त नहीं। यूं मैं अपने इन दीवानों की आरजू पूरी नहीं कर सकती। इसी वजह से एक मुद्दत बाद इनमें से कुछ दीवाने थक हार कर मायूस हो जाते हैं और मुझसे मुंह फेर लेते हैं। इन्हें क्या पता कि दरअसल मैं भी इनसे बातें करना चाहती हूँ, अपना हाल सुनाना चाहती हूँ। लेकिन दीवानों के इस जुमरे में चंद जीवट दिलेर भी होते हैं। ये न थकते हैं न मायूस होते हैं, बल्कि मेरे तई इनका जुनून मजीद बढ़ता चला जाता है। ये मुझसे हम कलाम होने की जिद में मजनू हुए जाते हैं। कुदरत के तमाम ज़ाहिरी असबाब के खिलाफ जाकर मुझसे राबते की कोशिश करते रहते हैं। इतनी जद्दोजहद के बाद खुदा का करिश्मा होता है और इनमें से चंद को मेरी हम कलामी मैसर आ जाती है। ये हम कलामी इंसानों के तर्ज से ज़रा मुख्तलिफ होती है। ये मोहब्बत की आवाज़ होती है जो दिल से दिल को राह देती है, जो खामोशी में गूंजती है और दुनिया व माफिया से बेखबर सिर्फ आशिक व माशूक इससे महजूज होते हैं। मेरा एक ऐसा ही दीवाना है फरहान बेग, एक जिद्दी, बहुत जिद्दी लड़का। मैंने कई बार अपने सहन में इसे अपनी जिदों पर अपने बाप से मार खाते देखा है। बचपन से मेरे यहाँ आता है। मैंने इसे अपने सहन, सीढ़ियों, हौज, झरों को हत्ता के मिंबर पर खेलते हुए देखा है। इसकी भी वही जिद थी जो हर खामोश दीवाने की होती है कि मुझसे हम कलाम हो। बाकियों की तरह मेरी मोहब्बत में जद्दोजहद के तमाम मराइल से गुजरने के बाद इसे भी मुझसे हम कलामी की इजाज़त और सआदत मैसर आई। मैं भी इससे सरगोशे करके निहाल होती हूँ। हम दोनों खूब बातें किया करते हैं और घंटों खामोश रहकर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। ये सवाल बहुत पूछता है, मगर मैं सिर्फ उन्हीं बातों का जवाब देती हूँ जिनके इजहार की इजाज़त कादिर मुतलक ने मुझे अता की है। कई बातों का राज रहना हिकमत खुदाबंदी है। फरहान ये चाहता था कि मैं अपने अहवाल आवाम से बयान करूं। मुझे इस बात की जरा ख्वाहिश नहीं, लेकिन मैं उसकी जिद से मजबूर हूं। आज मैं अपने इसी दीवाने की ज़बानी आप सबको अपना हाल सुनाती हूँ। सदियों से मेरे सहनो दालान में कई बुजुर्ग मेरे जिक्र खैर में बैठे रहते हैं। इन बुजुर्गों से मुझे अपने बारे में कई बातें जानने का मौका मिलता रहा है। मैं इन बुजुर्गों को अजदाद के नाम से याद करती हूँ। अपने बयान में कई बातें मैं इन्हीं अजदाद के हवाले से करूंगी। इन्हीं अजदाद में से कई बार सुना कि वालिद मोहतरम ताजदार शाहजहां ने ख्वाब में मेरी छवि देखी और बेदार होते ही मेरी तलब में बेचैन हो गए। जब किसी कल चैन न आया तो मुझे सफाई हस्ती पर लाने के लिए अराकीन सल्तनत को बुला भेजा। वैसे भी वालिदा मोहतरमा मुमताज महल के गुजर जाने के बाद तन्हा हो गए थे। मेरा ख्याल है कि मुझे वजूद में लाने का मकसद उनकी इसी तन्हाई का साथी बना। मुझे वजूद में लाने के लिए अब्बा जान को ताजमहल की तरह 10 नक्शे बनाने और उनमें से किसी एक का इंतखाब करने की दुश्वारी से नहीं गुजरना पड़ा।
کیونکہ خداوند کریم کی جانب سے انہیں میرے خاکے کا الہام ہوا تھا. مجھے اس پر فخر ہے اور یوں مجھے تاج محل پر فوقیت دی جا سکتی ہے. ابا جان نے میرے وجود کے پاکیزہ خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کی خدمت وزیر اعلیٰ سعد اللہ خان اور فضل خان سامہ کو سونپی. لہٰذا 10 شوال 1060 ہجری بمطابق 5 اکتوبر 1650 عیسوی بروز جمعہ میرا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے مقرر کیا گیا، مگر ایک شرط کے ساتھ. شرط یہ تھی کہ میرا سنگ بنیاد وہی شخص رکھے گا جس کی نماز تہجد اور تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہوئی ہو. ایسی مشکل شرط پر کون کھرا اتر سکتا تھا؟ شرکا میں سب نے گردنیں جھکا لی. بالآخر والد صاحب ہی ایسے متقی نکلے اور انہوں نے یہ کہتے ہوئے کہ الحمدللہ میں ان شرائط پر پورا اترتا ہوں، مگر آج نہ چاہتے ہوئے بھی میرا یہ راز آیا ہوا جاتا ہے. انہوں نے بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے میرا سنگ بنیاد رکھا. اجداد میں سے ایک بار کسی نے یہ کہا تھا کہ ایسا کرنا ابا جان کی ہوشیاری اور دانش مندی تھی تاکہ خود سنگ بنیاد رکھ سکے. کسی نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کی شرطیں رکھنا شاہ اور عمرہ کا معمول تھا. خیر 1650 میں تعمیراتی کام شروع ہوا. میرا قیام ایک پہاڑی پر ہے جس کا نام جوجلا یا بوجلا ہے. 5000 مزدوروں نے 6 سال محنت کی اور تقریباً 10 لاکھ روپیہ اس زمانے کا خرچ ہوا. اس میں پتھر کی قیمت شامل نہیں ہے کیونکہ یہ پتھر دراصل ملک بھر کے راجاؤں اور نوابوں نے ابا کو بطور نذرانہ بھیجا تھا. یوں راجپوتوں سے رشتہ داری خوب کام آئی. اس طرح میں نے سن 1656 میں اپنی آنکھیں اس دنیا میں کھولی. دنیا کو دیکھا، خود پر نظر ڈالی اور اپنے وجود کو سمجھنے کی کوشش کی تو اندازہ ہوا کہ میں ایک مسجد ہوں. میرے محلے شاہجہان آباد میں کئی مساجد واقع ہیں. مثلا سامنے بیلا روڈ پر اورنگزیب بادشاہ کی بیٹی زینت النساء بیگم کی تعمیر کردہ مسجد زینت المساجد، جسے آپ گٹا مسجد کے نام سے جانتے ہیں، بیگم اکبر آبادی کی مرحوم اکبر آبادی مسجد، اور اسی طرح میرے پہلو میں فتح پوری بیگم کی بنوائی ہوئی مسجد فتح پوری. آپ جب ان تمام مساجد کا حال دیکھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ میں محلہ شاہجہان آباد کی سب سے بڑی مسجد ہوں اور اس اعتبار سے ان سب کی آپا ہوں. مرحوم اکبر آبادی بہت یاد آتی ہے. بہت حق پرست تھی، تیور باغیانہ تھے. ظالموں نے اس کا نام و نشان مٹا دیا. مجھے باجی باجی کہتے نہ تھکتی تھی. ابھی کچھ دنوں پہلے میٹرو تعمیرات کی کھدائی کے دوران اس کے باقیات ملے تھے. اتنی اونچائی سے صاف دکھائی تو نہیں دیتا، لیکن میں شبیہ پہچان گئی. پچھلی تمام یادیں تازہ ہو گئی. میں نے اس شہر کے دیگر محلوں جیسے مہرولی، سیری، مالوی نگر، تغلق آباد وغیرہ کی بڑی بوڑھیوں کو بھی دیکھا تو یہی اندازہ ہوا کہ میرا وجود شہر یا ملک نہیں بلکہ عالمگیر سطح پر ہے. یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ سنگ سرخ یعنی لال پتھر سے میری تعمیر کی گئی ہے. سنگ مرمر اور سنگ موسیٰ سے مجھے سادگی بخشی گئی ہے. یہاں تک کہ تمام معلومات ماں سوائے سنگ بنیاد کی شرط کے مجھے فارسی زبان میں لکھے ان کتبوں سے حاصل ہے جو میرے ماتھے پر نصب ہے. بقیہ تمام باتیں مجھے اجداد سے پتہ چلی. اجداد بتاتے ہیں کہ لال قلعے کے شاہی تخت کی بالائی سطح سے میری سیڑھیوں کی ابتدا ہوتی ہے. اس سے ابا جان کے ذہن میں مذہب کی ترجیح اور بالادستی کا پتہ چلتا ہے. میرے وجود کے 4 حصے ہیں: احاطہ، دلان، صحن اور مسجد. میرے احاطے میں 3 دروازے ہیں. شمالی دروازہ جسے ان دنوں گیٹ نمبر 3 کے نام سے جانا جاتا ہے. مشرقی دروازہ جسے شاہی گیٹ کہتے ہیں، یہ مینا بازار کی طرف کھلتا ہے. اور جنوبی دروازہ جسے باب عبداللہ کا نام دیا گیا ہے اور گیٹ نمبر 1 کے نام سے مشہور ہے. میرے یہاں آنے کے لیے شمالی دروازے کی طرف 39، مشرقی دروازے کی طرف 35 اور جنوبی دروازے کی طرف 33 سیڑھیاں تعمیر کی گئی تھیں. ایک پہاڑی پر مجھے توازن بخشنے کی غرض سے دانستہ طور پر سیڑھیوں میں یہ بے ترتیبی قائم کرنا لازمی تھا. تاہم سڑکوں کی بارہا تعمیر اور مرمت کے سبب اب شمالی دروازے کی طرف 36 اور بقیہ دونوں دروازوں کی طرف 32 سیڑھیاں رہ گئی ہیں. ایک وقت تھا کہ میرے دروازے سنہرے تھے اور سورج کی طرح دمکتے تھے، مگر اب کالے پڑ گئے ہیں. شاہی گیٹ بنسبت دوسرے دروازوں کے بڑا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہی زمانے میں ایک تو بادشاہان وقت اسی دروازے سے میرے یہاں داخل ہوا کرتے تھے. دوسرے یہ کہ اس دروازے کے بالائی حصے میں دیگر حجروں کے علاوہ ایک حال ان بیگمات کے ٹھہرنے کے لیے بھی ہے جو بادشاہ کے ساتھ تشریف لاتی تھیں. بیگمات کا پورا قافلہ ہوا کرتا تھا جو میرے مشرقی در کو اپنا حرم سمجھ کر خوب شور مچایا کرتا تھا. میں تو ان سے بدزن ہو جایا کرتی تھی. حالانکہ عرصہ ہوا خواتین کے لیے میرا شمال مشرقی گوشہ جہاں تبرکات رکھے ہوئے ہیں ان کی عبادت کے لیے مختص کر دیا گیا تھا.
मगर मजाल है जो अपने गोशे में ठहर जाएं। पूरी मस्जिद को अपना घर समझती हैं, यहाँ तक कि इनमें से चंद एक तो हया को बालाए ताक रख कर हौज पर वुजू फरमाती हैं। भला मेरा खून क्यों न जले, आखिर दिल्ली वाली जो ठहरी। अजदाद बताते हैं कि इसी दरवाजे के नीचे वो मशहूर सुरंग भी है जो यहाँ से लाल किले तक जाती है। 2 साल पहले शायद दरवाजे की मरम्मत, सफेदी और सफाई कर दी गई है, न जाने क्यों। जुनूबी दरवाजा मुझे ज्यादा अजीज है क्योंकि इससे चंद यादगारें जुड़ी हुई हैं। चंद साल पहले एक जलजला आया तो मेरे जुनूबी दरवाजे की एक बुर्जी का बालाई हिस्सा अलग होकर फर्श पर आ गिरा था। इतना वजनी था कि 10 मर्दुए भी मिलकर इसे खिसका ना सके। अब्बाजान ने कोई ऐसी वैसी तामीर थोड़ी की है मेरी। अजदाद बताते हैं कि मेरी तामीर के दौरान अब्बा मियाँ को मेरी तकमील की बहुत जल्दी थी, जिसके लिए वो मीर इमारत पर दबाव बनाते रहते थे। एक दिन अचानक मीर इमारत तमाम नक्शाजात लेकर ऐसा गायब हुआ कि हुकूमत का अमला उसे ना ढूंढ सका। 3 साल बाद लौटा। अब्बाजान की हुजूर माजरत के साथ कहा कि इमारत बहुत वजनी होने वाली है, जिसके लिए बुनियाद का मजबूत होना बेहद जरूरी है। उजलत में तामीर करते तो ढह जाने का खतरा था, लिहाजा 3 बरसातें गुजर जाने के बाद बुनियाद लोहा लट हो गई है। इस पर जो इमारत कायम की जाएगी सदियों कायम रहेगी। ये सुनकर अब्बा का गुस्सा रफू हुआ और मीर इमारत को इनामात से नवाजकर तामीराती काम दोबारा शुरू करने का हुक्म दिया। खैर, जलजले में गिरी बुर्जी की मरम्मत करके अपनी जगह वापस नस्ब करा दी गई है। जुनूबी दरवाजे को तो मैं अवामी दरवाजा कहती हूँ, क्योंकि सारी खलकत इसी दरवाजे से ही तो मेरे यहाँ आती है। हर साल इसी दरवाजे के नीचे मेरी बड़ी बहन बाबरी की शहादत की बरसी मनाई जाती है। इस मौके पर यहाँ काले झंडे, पर्दे और बाबरी आपा के फोटो लगाए जाते हैं। दहाइयों तक शाहाना जुलूस इसी दरवाजे से होकर गुजरता था। फिर मुहर्रम का मातम भी इसी दरवाजे के सामने किया जाता रहा। हाल ही में पुरानी दिल्ली की जानिब से CAA का मुजाहरा भी इसी दरवाजे को नसीब हुआ। तारीखदान कहते हैं कि दिल्ली में 2 खूनी दरवाजे हैं। पहला फिरोज शाह कोटला और दिल्ली गेट के दरमियान वाक़ है। दूसरा दरीबा कला को चांदनी चौक से जोड़ने वाला नुक्कड़। यहाँ पहले एक दरवाजा हुआ करता था और नादिर शाह के हमले में यहाँ कत्लेआम हुआ था। लेकिन मैं कहती हूँ कि दिल्ली में 5 खूनी दरवाजे हैं। 2 का जिक्र मैं कर चुकी हूँ। तीसरा तुर्कमान दरवाजा है, क्योंकि यहाँ 1976 में हुकूमत की इन्हदामी कार्रवाई के सबब कई लोग मौत के घाट उतारे गए थे। चौथा खूनी दरवाजा मेरा जुनूबी गेट है। यहाँ 1975 में एक तनाजे के तहत इस दरवाजे पर गोलीबारी हुई थी, जिसमें मेरे मोहल्ले के कुछ बाशिंदे शहीद हुए थे। कुछ गोलियां मुझे भी आ लगी थी, जिनके निशान आज भी इस दरवाजे पर देखे जा सकते हैं। अच्छा हुआ कि मुझे आ लगी, अगर मोहल्लेदारों के लग जाती तो जान से जाते। मैं तो सोचती हूँ कि सारी गोलाबारी मुझ पर हो जाती, कोई नाहक तो ना मरता। इसी तरह 5वां खूनी दरवाजा मेरा मशरकी दरवाजा है। 1857 में जब ये मशहूर हो गया कि दीगर इमारतों की तरह मुझे भी शहीद किया जाएगा और सर थॉमस मटकॉफ अपनी फौजी दस्ते के साथ इसी गर्ज से शुमाली दरवाजे की जानिब बढ़ रहे हैं, तब एक शख्स ने मेरे मुकब्बर पर चढ़कर मुसलमानों की हमीयत इस्लामी को इस तरह ललकारा कि उन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी अपनी तलवारें निकालकर शुमाली दरवाजे का रुख किया। हर एक ने अपनी नियाम को काट कर फेंक दिया, गोया कि अब उसने शहादत का अज़्म कर लिया है। अंग्रेजों के दस्ते के पास बंदूकें थीं। उन्होंने दूर से कतार बनाकर इन मुसलमानों पर गोलियां बरसा दी। पहली कतार में ही तकरीबन 200 मुसलमान शहीद हुए। मुसलमानों ने इन कातिलों का कश्मीरी गेट तक पीछा गया। इस तरह मैंने दिल्ली में 5 खूनी दरवाजों की तफसील आपके सामने बयान की। अब शुमाली दरवाजे यानी गेट नंबर 3, अपने शुमाली दरवाजे यानी गेट नंबर 3 को तो मैं आमदनी का दरवाजा कहने लगी हूँ। दूर दराज ममालिक के सयाह मेरी मोहब्बत में मुझसे मुलाकात की आरजू लिए इसी दरवाजे से दाखिल होते हैं और यहीं अतिया व नजराना पेश करते हैं। यूं मेरी नाम निहाद आमदनी हो जाया करती है, हालांकि मुझे अपनी आमदनी, इंतजामात और खर्च से मुतालिक किसी जमाने में कोई मालूमात नहीं रही। मेरे तीनों सिमत हवादार दलान हैं जो शाहजहांबाद का हरसू नजारा कराते हैं। इन दलानों की छत के चारों कोनों पर 12 दरी की बुर्जियां हैं। अजदाद मेरी सन्नाई की एक खूबी ये बताते हैं कि गर्मियों में शहर में जब कभी हवा बंद हो जाती है तब मेरे दलानों और हौज पर जारी रहती है। ऐसे मौके पर खलकत यहाँ आकर जमावड़ा करती है। आज भी यही हाल है, मगर दलानों के अंदरूनी सिरे पर लोहे के जाल लगा दिए गए हैं। इस जाल के दरमियानी हिस्से में एक लोहे का जालीदार दरवाजा है जो अक्सर मुकफ्फल रहता है। अब आवाम को दलान में दाखिले की इजाजत कभी कभी और कहीं कहीं मिलती है। गोया हवा तो जारी है पर नजारा बंद कर दिया गया है। इंतजामिया की नजर में यह हिफाजती इंतजाम है
تاکہ لوگ دلانوں کے باہری رخ پر نیچے گرنے سے بچ جائیں۔ بھائی اس مقصد کے حصول کے لیے تو جال دلان کے باہری حصے پر بھی لگایا جا سکتا تھا۔ ایک وجہ جال لگانے کی یہ بتائی گئی کہ لوگ یہاں بیٹھ کر نازیبا حرکات کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے جال لگانا کہاں کی سمجھداری تھی؟ کچھ اور انتظام بھی کیا جا سکتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ دیگر قوموں کی انتظامیہ صلاحیتوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میری پیدائش کے وقت ان دلانوں میں کمرے نہیں تھے، مگر جب انتظام بادشاہ اورنگزیب کے ہاتھ میں آیا تو انہوں نے خدام کے رہنے اور دیگر انتظامات کی غرض سے ان دلانوں کے درمیان حجرے بنوا دیے۔ شاید اسی ضرورت کے پیش نظر موجودہ امام صاحب نے ایک حجرہ جنوب مغربی کونے میں اپنے لیے بنوا لیا ہے۔ اس نئے حجرے کے قریب ہی ایک پرانے حجرے میں میرے نام سے ایک دفتر ہے۔ اس دفتر سے میرے مینار پر آنے کے لیے ٹکٹ بھی بکتے ہیں۔ شمال مشرقی گوشہ جہاں عورتوں کے لیے عبادت کا انتظام مخصوص ہے، وہاں ایک چھوٹا سا گنبد نما حجرہ ہے جس میں آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے تبرکات محفوظ ہیں۔ یہ تبرکات میرے یہاں بادشاہ اورنگزیب نے رکھوائے تھے۔ میں خوش نصیب ہوں کہ پوری مملکت میں اورنگزیب نے ان تبرکات کے رکھنے کے لیے میرا انتخاب کیا۔ فرحان بتاتا ہے کہ مولوی بشیر الدین احمد نے اپنی کتاب واقعات دارالحکومت کی جلد 2 میں ان تبرکات سے متعلق تمام تفصیلات درج کی ہیں۔ میرے یہاں تبرکات میں قرآن مجید کے چند پارے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں، چند پارے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں، ایک کلام مجید مکمل حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، چند پارے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے، نالین شریف، قدم شریف اور مزار اقدس کا غلاف مبارک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پنجہ شریف اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر مبارک، کعبہ شریف کا غلاف مبارک میرے یہاں رکھے گئے تھے۔ اب ان میں سے کتنے باقی ہیں اس کی مجھے معلومات نہیں۔ شاہی زمانے میں تبرکات سال میں 12 مختلف موقعوں پر دکھائے جاتے تھے، مگر اب وقت کا کوئی خاص تعین نہیں ہے۔ عموماً بعد نماز ظہر تا بعد نماز عصر کسی بھی دن زیارت کی جا سکتی ہے۔ خستہ حالی اور احتیاط کی وجہ سے تمام تبرکات کی زیارت ممکن نہیں، اس لیے محض چند پر عوام کو اکتفا کرنا پڑتا ہے۔ ہاں کسی خصوصی مہمان کی دلجوئی کے سبب بقیہ کی زیارت بھی کرا دی جاتی ہے، حالانکہ ان تبرکات پر بھی اب خانہ جنگی اثر انداز ہو گئی ہے۔ اس لیے اب مہمان کون ہوگا اور خصوصی کون کہلائے گا یہ حالات اور سفارشات پر مبنی ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر مبارک کی زیارت صرف خواتین ہی کر سکتی ہیں۔ فرحان کہتا ہے کہ اہل نظر حضرات ان تبرکات کی صحت پر شک جتاتے ہیں۔ میں اس سے کہتی ہوں کہ برخوردار، جس زمانے میں یہ ملک اہل علم و دین سے بھرا ہوا تھا، تب یہ بزرگان دین صرف 2 جگہ کے تبرکات کو خیر و برکت تصور کیا کرتے تھے، اول میں اور دوم قلعہ قدم شریف۔ ان حضرات کا معمول بھی انہی 2 جگہ کی زیارت کرنے کا تھا۔ وہ لوگ تو جیسے اہل نظر ہی نہیں تھے۔ میرا جواب سن کر اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے، پر مسکراتا رہتا ہے، نہ جانے کیوں۔ اورنگزیب کے زمانے میں یہ تمام تبرکات میرے شمال مغربی حصے کے ایک حجرے میں رکھے گئے تھے۔ اس جگہ ایک چھوٹا در سنگ سرخ کا داخلے کے اہتمام سے بنوایا گیا تھا۔ زمانے بعد بجلی گرنے سے یہ پورا در گر گیا اور بہادر شاہ ظفر نے ان تمام تبرکات کو موجودہ جگہ پر منتقل کر دیا۔ میرے صحن میں ایک حوض ہے، فرحت بخش، روح افزا، دلکش اور دلربا۔ یہ الفاظ میرے نہیں بلکہ سید احمد خاں کے ہیں، جو انہوں نے اثار السنادید کی جلد اول اثار السنادید میں میرے حوض کے لیے استعمال کیے ہیں۔ سید احمد بھی میرے دیوانوں میں سے ایک دیوانے تھے، بلکہ وہ تو پورے شہر کے دیوانے تھے۔ ان کی کتاب اثار السنادید دہلی شہر پر لکھی جانے والی اردو میں پہلی کتاب ہے۔ اس کتاب کو انہوں نے جس جدوجہد کے ساتھ مکمل کیا، اس سے ان کے جنون اور دیوانگی کا پتہ چلتا ہے۔ میرے حوض کے درمیان ایک فوارہ نصب ہے جو جمعہ اور عیدین کو چھوٹا کرتا تھا، گزشتہ سالوں سے بند پڑا ہے اور مرمت کا منتظر ہے۔ پانی رہٹ کے کنویں سے حوض تک لایا جاتا ہے، جو والد صاحب نے خاص طور سے اسی پہاڑی پر میرے احاطے کے باہر شمالی حصے پر کھدوایا تھا۔ 100 برس سے زیادہ ہوئے کہ رہٹ کا یہ کنواں سوکھ گیا اور اب میرے احاطے کے جنوب مغربی جانب ایک دوسرے کنویں سے موٹر پمپ کے ذریعے پانی حوض تک لایا جاتا ہے۔ میرا حوض نیرا سنگ مرمر کا سطح صحن سے تقریباً 2 فٹ اونچا ہے، جو سخت دھوپ میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے۔ اس کے مغربی کونے میں ایک سنگ مرمر کا کٹہرا بنا ہوا ہے جو محمد حسین خاں محلی خواجہ سرا نے 1766 میں یہ کہہ کر بنوایا تھا کہ اس نے اس مقام پر خواب میں آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس طرح میرے افتخار میں یہ ایک اور اضافہ ہو گیا۔
پہلے یہ کٹہرا کھلا رہتا تھا اور کوئی بھی شخص اس میں بیٹھ کر وضو کر سکتا تھا۔ جمعہ کے دن لوگ اس میں وضو کرنے کے لیے جھگڑنے لگے تھے، جس کے سبب چند جھگڑالو حوض میں جا گرے۔ اس لیے اس کٹہرے کو پہلے لوہے اور پھر ایلومینیم کے جال سے بند کرنا پڑا۔ اب اس میں کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ عقیدت جب اندھی ہو جاتی ہے تو حد بندی لازم ہو جاتی ہے۔ اجداد بتاتے ہیں کہ فرش سنگ سرخ کا میرا اس خوبی سے بنایا گیا تھا کہ بارش کا پانی کہیں نہیں ٹھہرتا تھا، ادھر بارش رکی اور ادھر پانی خشک۔ زمانے کی گردش میں میرے فرش کے پتھر بارہا بدلے گئے، ان پتھروں کا معیار بھی بدلتا گیا بلکہ گرتا گیا۔ اب بارش ہو جائے تو جگہ جگہ پانی رک جاتا ہے اور سوتنا پڑتا ہے۔ فرحان کا کہنا ہے کہ پرانا سنگ سرخ گرمیوں میں اتنا گرم نہیں ہوتا تھا جتنا کہ موجودہ پتھر ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا ذاتی تجربہ ہے، اس سے میرا متفق ہونا ضروری نہیں۔ میرے ذہن میں اوقات نماز معلوم کرنے کے لیے 3 دھوپ گھڑیاں بنی ہوئی ہیں۔ پہلی شمال مشرقی کونے میں جو بادشاہ اکبر شاہ نے 1829 میں نصب کرائی تھی۔ پتھر کے ایک چھوٹے چبوترے پر سنگ مرمر کی سل پر کرۂ ارض کا نقشہ بنا ہوا ہے، اور اس کے نیچے ایک تحریر بھی کندہ ہے جس کو پتھر کی خستہ حالی کی وجہ سے پڑھ پانا خاصا مشکل ہے۔ اسی کے مقابل سمت یعنی جنوب مشرقی کونے میں 2 دھوپ گھڑیاں اور ہیں جو حافظ علی صدیقی روہتکی نے 1927 میں لگوائی تھی۔ استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ان کی حالت پہلی والی سے بھی زیادہ خراب ہے۔ اب تو سائنس کا دور دورہ ہے، اگلے سینکڑوں سالوں کے اوقات نماز معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ اتنی ترقی کے باوجود یہ شعور بیدار کرنا بے حد ضروری ہے کہ تاریخی ورثوں کی حفاظت کرنا ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ میرے صدر حصے یعنی اصل مسجد کے سامنے کے رخ پر 11 در ہیں اور ایک در دائیں اور بائیں جانب ہے۔ دروں کی اتنی تعداد یقیناً مغلیہ شان کے اظہار کے لیے ہوگی۔ درمیانہ در بقیہ 10 دروں سے کافی بڑا ہے اور مسجد میں داخل ہونے کے لیے صدر راستہ یہی ہے۔ دائیں بائیں 10 دروں کے علاوہ دائیں بائیں 10 دروں کے بالائی حصے میں کتبے لگے ہوئے ہیں، جن میں سنگ موسیٰ سے فارسی زبان میں میری تعمیر اور ابا جان کے متعلق تفصیلات نقش ہیں۔ یہ تفصیلات شیخ کلیم اللہ جہان آبادی کے والد شیخ نور اللہ مہندس نے تیار کیے تھے۔ ان کی قبر اپنے بیٹے کے مزار کے پہلو میں احاطے سے باہر شمالی جانب موجود ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ کسی عمارت کو اتنی بہتر تفصیل کتبوں کی صورت میں شاید مجھے ہی نصیب ہے۔ ان کتبوں کے پیچھے کافی بڑے بالا خانے بنے ہوئے ہیں۔ یہ جتنے کبوتر دن میں آپ میرے صحن میں دیکھ رہے ہیں، یہ سب شام ہوتے ہی ان بالا خانوں میں آرام کرتے ہیں۔ یہ بالا خانے اس نوعیت کے بنے ہوئے ہیں کہ ان میں روشنی اور ہوا کا معقول انتظام ہے۔ صحن سے جب ان کتبوں کو دیکھیں گے تو کوئی ایسی کھڑکی نظر نہیں آئے گی جس سے یہ اندازہ ہو کہ ان کتبوں کے پیچھے اتنا بڑا بالا خانہ ہے۔ اس بالا خانے تک پہنچنے کا راستہ مسجد کی چھت تک جانے والی سیڑھیوں سے ہے، جو اب مستقل بند رہتا ہے۔ میرے 2 مینار مسجد کے شمالی اور جنوبی سروں پر ہیں۔ اجداد نے بتایا کہ یہ اس نوعیت سے بنائے گئے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ان پر کوئی حادثہ پیش آئے تو میرے صحن میں گرے، نہ کہ مسجد کی عمارت پر، اور نہ ہی احاطے سے باہر علاقے میں جا گرے۔ چنانچہ بازمانے اکبر شاہ بادشاہ 1817 میں میرے شمالی مینار پر بجلی گری تو اس کے بالائی حصے کو بہت نقصان پہنچا، مگر ملبہ صحن میں ہی گرا۔ بادشاہ کی جانب سے اس مینار کی مرمت کرا دی گئی۔ اس طرح کے حادثے میرے ساتھ کئی بار ہوئے، ہر بار کسی بادشاہ، انگریز افسر یا اہل خیر حضرات میں سے کسی نے مرمت کا انتظام کرا دیا۔ ان زخموں کا خوف اب تک ہے، خدا یہ دن دوبارہ نہ دکھائے۔ میری یہ میناریں میری 2 آنکھوں کے مانند ہیں، جن سے میں ابا کے بنائے ہوئے شہر اور ان کی ریت کا نظارہ کرتی ہوں۔ ان چمکدار آنکھوں سے خلقت کو اپنی جانب راغب کرتی ہوں۔ مرحوم اکبر آبادی کا سب سے پہلے شمالی مینار ہی گرایا گیا تھا، سالوں اسی حالت میں رہی، بہت برا لگتا تھا۔ دوسری خوبی ان میناروں کی یہ ہے کہ نیچے صحن سے میناروں کو دیکھو تو نیچے سے اوپر تک یکساں معلوم ہوتی ہیں، جبکہ مخروطی شکل کی ہیں، یعنی نیچے سے چوڑی اور اوپر سے پتلی۔ اب شمالی مینار مستقل بند رہتی ہے، محض رمضان میں روشنی کرنے کے واسطے بلب لگانے کے استعمال میں آتی ہے۔ البتہ جنوبی مینار تو میری مرکزی خوبی بنا ہوا ہے۔ اس پر چڑھنے کے لیے ہندوستانیوں کو 30 روپے اور پردیسیوں کو 300 روپے تک کا ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے۔ مینار کا بالائی حصہ 12 دری کے انداز میں گول بنا ہوا ہے۔ 12 دری کے ہر طرف اب لوہے کا جال لگا دیا ہے، کیونکہ اس بلندی سے گر کر کئی سیاح اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یہ بڑے دردناک حادثے تھے۔ پیازی طرز کے 3 گنبد میرے سر کا تاج ہیں، میرا افتخار اور میرا رعب ہے۔ سنگ مرمر پر سنگ موسیٰ کی دھاریاں
خوب تناسب سے لگائی گئی ہیں اور دلاویز منظر پیدا کرتی ہیں۔ اجداد بتاتے ہیں کہ میری تعمیر کے وقت ان گنبدوں اور مینار تک تعمیراتی سامان پہنچانے کے لیے پہاڑ گنج تک پہاڑیں باندھی گئی تھیں۔ اب ان گنبدوں میں ایک اور خوبی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ جگہ جگہ سبزہ اگایا ہے، پانی کی سیلن مسجد کے اندرونی حصے تک پہنچ رہی ہے۔ مسجد کی کیفیت دالان در دالان ہے۔ باہر سے 11 در اور اندرونی دالان میں داخلے کے لیے 7 محرابیں ہیں۔ مسجد کی مغربی دیواریں نرے سنگ مرمر کی ہیں جو اب کالا پڑ گیا ہے۔ ایک زمانے تک جب یہ سنگ مرمر دودھیا تھا تب سنگ سرخ کے درمیان الگ ہی رونق بخشتا تھا۔ پچھلے دنوں مقامی باشندوں نے احمقانہ حرکت یہ کی کہ تیزابی عوامل کے ذریعے سنگ مرمر کی کالک کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اس سے میرے پتھر کی کچھ کالک تو دور ہو گئی مگر سنگ مرمر کی نفاست اور ملائمت جاتی رہی۔ فرحان بتاتا ہے کہ اب اس سنگ مرمر پر ہاتھ پھیرو تو کھردرا معلوم ہوتا ہے۔ ان احمقوں سے کوئی کہے کہ اس زمانے میں آثار قدیمہ کی حفاظت کے لیے ایسی تراکیب ایجاد کر لی گئی ہیں جن سے عمارت کی اصل خوبی کی بازیافت کی جا سکتی ہے۔ ایسا ناقبت اندیش فیصلہ بنا مشورے اور تحقیق کے لیا گیا۔ کسی کا کیا گیا، جو گیا میرا گیا۔ دل تو چاہتا ہے کہ ان کی چمڑیوں پر تیزاب ڈال کر صفائی کروں اور پوچھوں کہ کیسا لگا۔ سنگ مرمر پر تیزاب لگانے سے اس کی مضبوطی اور عمر دونوں کم ہو جاتی ہے۔ اندرونی فرش پر سنگ مرمر کے 899 مسلے بنے ہوئے ہیں جن میں سنگ موسیٰ سے محراب نما نقش بنے ہوئے ہیں۔ فرحان کے خیال میں کسی تاریخی مسجد میں شاید ہی اس طرح مسلوں کا کام کیا گیا ہوگا۔ امام کے مسلے کی محراب میں سنگ مرمر پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ یہ دائیں بائیں کی محرابوں سے مختلف ہیں۔ ابتدائی زمانے میں جب طلوع آفتاب کے وقت سورج کی شعاعیں اس محراب پر کسی کا فون بج رہا ہے، مجھے ڈسٹربنس ہو رہی تھی۔ امام کے مسلے کی محراب میں سنگ مرمر پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ یہ دائیں بائیں کی محرابوں سے بڑے ہیں۔ ابتدائی زمانے میں جب طلوع آفتاب کے وقت سورج کی شعاعیں اس محراب پر پڑتی تھیں تو اس کا رنگ بدل کر سرخی مائل ہو جاتا تھا جو بہت دلکش معلوم ہوتا تھا۔ اب وہ رونق تو اس محراب کی نہیں رہی مگر اب بھی طلوع آفتاب کے وقت چمکدار ہو جاتی ہے۔ میرا ممبر بھی صنائی کی مثال ہے۔ یہ سنگ مرمر کے ایک ہی سل سے بنا ہوا ہے، کوئی جوڑ اس میں نہیں۔ لال قلعے کی موتی مسجد بھی اپنے ممبر پر فخر کرتی ہے کیونکہ اس کی بھی یہی خوبی ہے۔ بھلا ہو بیچاری کا چھوٹی سل اور بڑی سل کا فرق ہی معلوم نہیں۔ پہلے چھوٹے چھوٹے بچے میرے ممبر پر کھیلا کرتے تھے، فرحان بھی ان میں سے ایک تھا۔ اب پابندی لگا دی گئی ہے، حالانکہ ان کا کھیلنا مجھے اچھا لگتا تھا۔ جن اعمال پر پابندی ہونی چاہیے وہ تو اور ہی ہیں۔ صدر گنبد کے نیچے عموماً ایک بہت بڑا جھاڑ ہمیشہ لٹکا رہتا ہے۔ اس روایت کی بنیاد مغلیہ سلطنت کے زوال کے دنوں میں پڑی۔ سال تو یاد نہیں لیکن امیر کابل امیر حبیب اللہ خان نے سب سے پہلے میرے یہاں چاندی کا ایک بہت بڑا جھاڑ لگایا تھا۔ اس کے بعد سے میرے یہاں ایک جھاڑ ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ مجھے بہت بھلا لگتا ہے جیسے میرے ماتھے پر جھومر ہو۔ باہر کے صدر در میں چھت کی جانب سنگ سرخ پر سنگ مرمر کی دھاریاں سورج سے نکلتی ہوئی شعاؤں کے انداز میں اس مناسبت سے بنائی گئی ہیں جیسے سورج کی شعاعیں پورے عالم میں پھیل رہی ہوں۔ یہ شعاعیں خاص تناسب میں سنگ مرمر کے ایک پھول سے جا کر مل جاتی ہیں۔ اجداد بتاتے ہیں کہ اگتا ہوا سورج راجپوتوں کی علامت ہے اور راجپوتوں سے مغلوں کا تعلق پرانا ہے۔ شاہجہاں کی ایک بیوی بھی راجپوت تھی، اس لیے مغل عمارتوں میں اکثر متعلقہ قوموں سے تعلق کا اظہار عمارتوں پر علامتوں کے ذریعے ظاہر کیا کرتے تھے۔ یہ سورج بھی ویسی ہی ایک علامت ہے۔ اب ان پر جگہ جگہ شہد کی مکھیوں کے چھتے بن جاتے ہیں، پھر ان کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ اتنے عرصے بعد ہٹائے جاتے ہیں کہ مکھیوں کو اچھا خاصا شہد بنانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اسی صدر محراب کے بالکل نیچے ایک مکبر سنگ باسی کا بادشاہ اکبر شاہ ثانی نے 1829 میں بنوا دیا تھا۔ اس زمانے میں نمازیوں کی تعداد میں خوب اضافہ ہو رہا تھا اور پچھلی صفوں تک امام کی آواز نہیں جاتی تھی، لہٰذا یہ مکبر بنوا دیا گیا۔ نمازیوں کی تعداد میں مستقل اضافہ ہوتا رہا تو 100 سال بعد 1928 میں ایک دوسرے مکبر پچھلے مکبر کو ہٹا کر سنگ مرمر کا بنوا دیا گیا۔ پہلے مکبر کو حوض کے مشرقی حصے میں نصب کر دیا گیا۔ نیا مکبر ضلع روہتک کے ایک رئیس چودھری شافع علی خان نے بنوایا تھا۔ اب مائک اور لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں آواز کو بیک وقت پہنچایا جا سکتا ہے، تو ان مکبروں کی اب ضرورت کہاں؟ اب سے کچھ برس پہلے تک
جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں مؤذن پہلے مکبر پر چڑھ کر مائک سے اذان و تکبیر کہا کرتے تھے۔ اب دونوں مکبر بچوں کے کھیلنے اور فوٹو کھنچوانے کے کام آتے ہیں۔ حوض کے پاس والا میرا پہلا مکبر تو لاپرواہی کا شکار ہو گیا ہے، بچے اس پر چڑھ کر کھیلتے ہیں، نتیجتاً اس مکبر کی جالیاں ٹوٹ کر گر گئی ہیں، میں یہ سب دیکھتی اور کڑتی رہتی ہوں۔ میرے وقت یعنی پچھلے حصے میں ابا نے شمالی حصے میں دارالشفا یعنی ایک ہسپتال اور مغربی حصے میں دارالبقا یعنی ایک مدرسہ بنوایا تھا۔ ان عمارتوں کے قیام سے بھی ابا کی دور اندیشی اور حکمت عملی کا پتہ چلتا ہے۔ دارالشفا تو اورنگزیب کے جانے کے بعد سے برباد ہونا شروع ہو گیا تھا، البتہ حکومت اور چند اہل خیر حضرات نے میرے دارالبقا کو باقی رکھنے کی بہت کوشش کی۔ ان میں غالب کے ہمعصر اور حویلی صدر الصدور کے مالک مفتی صدر الدین آزردہ سر فہرست ہیں۔ انہوں نے جیب خاص سے دارالبقا کی مرمت کرائی اور یہاں دینی تعلیم کا باقاعدہ سلسلہ قائم کیا، مدرسے کے بچوں کا خرچ بھی خود اٹھاتے اور پابندی سے ان کی خبرگیری کیا کرتے تھے۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر چند اہل خیر صاحبان مجھے ہر زمانے میں میسر آ جائیں تو میں سدا جوان رہوں۔ 1857 کے ہنگامے میں نہ دارالشفا رہا نہ دارالبقا، ظالموں نے سب ڈھا دیا، میں بچ گئی یہی غنیمت ہے، ورنہ یہ منہ انگریز تو میری جان کے در پہ تھے۔ میری قضا مرحوم اکبر آبادی کے سر پر آ گئی۔ اب دارالشفا کی جگہ امام صاحب کے خاندان اور بزرگان دین کا جنت نشان کے نام سے ایک قبرستان بنا ہوا ہے، اور اسی کے ایک حصے میں اس قبرستان کے نگراں کا ایک عالیشان مکان بنا ہوا ہے۔ دارالبقا کی جگہ پر پارکنگ بن گئی ہے، شاید فی سبیل اللہ ہے۔ میری تعمیر کے بعد مسئلہ تھا میرے نگراں یعنی امام کے تقرر اور انتخاب کا۔ اب مجھے جب اتنا معیار بخشا گیا ہے تو امام کا معیار بھی بلند ہونا ضروری تھا، اور میری چاہ بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ان دنوں علم دین اور پرہیزگاری میں ملک بخارا کا بہت شہرا تھا، لہٰذا ابا نے شاہ بخارا سے 3 متقی اور پرہیزگار سید زادوں کو دہلی بھیجنے کی گزارش کی۔ شاہ بخارا نے درخواست قبول کی اور 3 سید خاندان کے علماء کو دہلی کے لیے روانہ کیا، ایک کو عیدگاہ کی امامت کے لیے، دوسرے کو میرے یہاں امامت کے لیے، اور تیسرے کو پیش نشینی کے عہدے کے لیے۔ پیش نشینی کے عہدے دار کو فوجدار کہتے ہیں۔ فوجدار وہ ہوتا ہے جو بادشاہ کی سواری پر محابت اور بادشاہ کے درمیان محابت کی طرف پیٹ کر کے اور بادشاہ کی جانب منہ کر کے بیٹھتا ہے۔ میرے یہاں جو سید صاحب امام کی حیثیت سے آئے ان کا نام سید عبدالغفور شاہ بخاری تھا، یہ شاہ بخارا کے داماد بھی تھے۔ اجداد بتاتے ہیں کہ 1656 میں جب میں بن کر تیار ہو گئی تب ابا نے میر عمارت کو حکم بھیجا کہ عید کی نماز ہم جامع مسجد میں ہی ادا کریں گے، اور عید میں بہت کم دن باقی تھے۔ میں تیار تو ہو چکی تھی مگر بہت سا ملبہ، تعمیراتی سامان اور پاڑ وغیرہ بھی میرے صحن میں ہر سو بکھرے ہوئے تھے۔ ان سب کا صفایا کرنا بہت مشکل اور دیر پا عمل تھا۔ اس مسئلے پر غور کرنے کے بعد بادشاہ نے شہر میں اعلان کر دیا کہ مذکورہ سامان میں سے جس کو جو سامان چاہیے وہ مفت لے جائے۔ اس اعلان کا ہونا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے مسجد سے سارا سامان صاف ہو گیا۔ اس کے بعد کیا تھا، مجھے صاف کر آ کر جھاڑ پوچھ کر بادشاہ کو اطلاع کر دی گئی، اور یکم شوال 1066 ہجری بمطابق 23 جولائی 1656 کو میرے یہاں پہلی نماز عید الفطر کی امام عبدالغفور شاہ بخاری کی امامت میں ادا کی گئی۔ امام صاحب نے اس موقع پر ابا کی دستار بندی کی اور اس طرح مغل بادشاہ کی تاج پوشی میرے امام کے ہاتھوں ہونا طے پایا۔ پھر ہر بادشاہ کی تاج پوشی امام جامع مسجد کے دست مبارک سے ہونے لگی۔ ابا جان نے امام صاحب کو امام السلطان کا خطاب دے کر انعامات اور جاگیروں سے نوازا۔ اس دن ابا نے ایک تاریخی فیصلہ یہ کیا کہ میری نگرانی امام صاحب کے خاندان کو ہی بطور وصیت سپرد کر دی۔ میں اور ابا اس فیصلے سے بہت خوش تھے۔ سوچا تھا کہ اب میرا مستقبل روشن رہے گا، مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، اس لیے امام بھی ویسے نہیں رہے۔ میرے چاہنے والوں نے وقتاً فوقتاً امام کو وہی معیار دلوانے کی بہت کوشش کی، مگر ہمیشہ ابا کی وہی تاریخی وصیت آڑے آ جاتی ہے۔ اجداد سے ایک بار میں نے یہ سنا کہ وصیت میں امام کے متقی ہونے کی شرط بھی ہے، لیکن اس زمانے میں تقوی کو کس کسوٹی پر پرکھا جائے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ سن 1658 میں ابا کے اکبر آباد موجودہ آگرہ میں قید ہونے کی خبر ملی۔ بہت ملال ہوا۔ وہ بڑی خوشی خوشی میرے پاس آیا کرتے تھے اور نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ایک خلقت آتی تھی، خوب رونق ہوتی تھی، مگر ابا کے جانے کے بعد اورنگزیب نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد لال قلعے میں موتی مسجد کے نام سے بنا لی اور یہاں آنا جانا کم کر دیا۔ بادشاہ بس عیدین اور کبھی کبھی جمعہ کے موقع پر آیا کرتے تھے۔
बस उन्हीं दिनों मेरे यहाँ रौनक होती थी। फरहान बेग ने मुझे बताया कि मेरे एक दीवाने मिर्जा हैरत दहलवी ने अपनी किताब चराग दहली में औरंगजेब के जमाने के मशहूर फ्रांसीसी सैयाह बर्नियर के हवाले से लिखा है कि हर जुमे को बादशाह पालकी में सवार होकर किले से जामा मस्जिद को जाते थे। उनका बेटा घोड़े पर सवार पालकी के साथ होता है और बहुत से उमरा पापयादा जलू में होते हैं जो जुलूस के आगे आगे चलते हैं। फिर निशान बने हुए और 4 हाथी उम्दा होदों से आरास्ता होते हैं। हाथियों के पीछे 500 भाले बरदार और 300-400 बंदूकची होते हैं। अगर कभी बादशाह घोड़े पर सवार होते हैं, उमरा पापयादा होते हैं, और अगर वो हाथी पर सवार होते हैं तो उमरा घोड़ों पर सवार होते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मोती मस्जिद से मैंने कई बार राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग तो आसमान पर था। संगे मरमर से बन सवर कर किले में क्या जगह बना ली, खुद को मलिका वक्त समझने लगी। मैं अगर अपना संगे मरमर निकाल के तोल दूं तो उसके कुल पत्थर से ज्यादा वजनी निकलेगा। मगर गुरूर कितने दिन तक टिकता है, देखो आज कैसी वीरान पड़ी है। खैर, मेरे लिए तो अब भी छोटी बहन की तरह है। दुआ करती हूँ कि जल्द से जल्द आबाद हो और मैं उसकी बहारें देखूं। सन 1666 में अब्बा के इंतकाल की खबर सुनकर मलाल हुआ। साथ ही इस बात से तसल्ली भी हुई कि अब्बा और औरंगजेब के आपसी मामलात इंतकाल से पहले उस्तवार हो गए थे। फरहान बेग ने मौलाना शिबली नुमानी की किताब औरंगजेब आलमगीर पर एक नजर के हवाले से बताया कि जब हालात बेहतर होने लगे तो औरंगजेब ने दारा शिकोह की बेटी को अपने बेटे से मंसूब किया। इस बात से मुझे इतनी तस्कीन हुई कि बयान से बाहर है। अल्लाह मौलवी शिबली नुमानी को गरीक रहमत करे कि वो औरंगजेब की छवि पर पड़े दाग को मिटाकर चले गए। मेरा दिल भी उनकी तरफ से साफ हुआ। औरंगजेब यूं तो मेरे पास कम ही आते थे, लेकिन उन्होंने मेरे इंतजामात में कोई कमी न छोड़ी। इस मामले में वो अब्बा से भी आगे निकल गए थे। उन्होंने खुद्दाम के लिए हुजरे बनवाए, मेरे यहाँ तबर्रुकात रखवाए, मेरे सहन और दलान में रोशनी का मजीद इंतजाम किया। अब तो रात के वक्त खुद को ठीक से देख पाती हूँ। अजदाद बताते हैं कि शाम के वक्त मस्जिद जहानुमा का हुस्न दोबाला हो जाता है। मेरी ये बात सुनकर फरहान कहता है कि तुम मुबालगा करती हो, बस अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की कोशिश कर रही हो। भला इसे कोई बताए कि खुद का हुस्न और जमाल किसे अच्छा नहीं लगता। अभी चंद साल पहले मेरी 300वीं सालगिरह पर मुझे रोशनियों से दुल्हन बनाया गया था। बहुत यादगार दिन था। तकरीबन 150 साल बाद ऐसा हुआ था, वरना हर बरस ईदेन पर मुझे इसी तरह दुल्हन बनाया जाता था। 1707 में औरंगजेब का दारे फानी से कूच कर जाना क्या हुआ, मेरे और मोहल्ले शाहजहानाबाद की तो दुनिया ही बदल गई। हर आने वाला वक्त पिछले से ज्यादा बदतर था। मैं सोचती थी कि इससे बुरा क्या होगा, मगर जो होता गया वो बुरा ही होता गया। हाय, कैसे बयान करूं, बड़ी मुश्किल से संभाला लिया है। शाहजहानाबाद के किसी बादशाह को मेरी और इस शहर की रौनक देखनी नसीब न हुई। मेरी पैदाइश के 2 साल बाद ही अब्बा नजरबंद कर दिए गए और फिर इंतकाल तक न लौटे। औरंगजेब अपनी फैलती हुकूमत को संभालने के लिए मैदान जंग की खाक छानते फिरे और जिंदगी का बड़ा हिस्सा इसी तको-दो में गुजारा। उनके बड़े बेटे मोहम्मद आजम शाह से बहुत उम्मीदें थी। वो औरंगजेब की परछाई थे, मगर अजल के फैसलों को कौन बदल सकता है। उसकी जिंदगी ने ज्यादा दिन वफा नहीं की। फिर अगले 12 सालों में एक के बाद दिगरे 6 बादशाहों ने दाई अजल को लब्बैक कहा। एक खाना जंगी का मंजर था। बाहरी ताकतें इस खाना जंगी का फायदा उठा रही थी। किसी बादशाह को कत्ल किया गया तो किसी आंखों में सलाई फेर दी गई। मुल्क को तवील अरसे के लिए अगर बादशाहत मिली तो मोहम्मद शाह रंगीला की, लेकिन ये बादशाहत दिल्ली की बर्बादी और तबाही का पेशखेमा थी, जिसका अंजाम 1857 पर आकर हुआ। बस एक बहादुर शाह जफर अकेले ऐसे बादशाह थे जो अवाम से जुड़े रहने की निस्बत मेरे और मेरे शहर की अदबी रौनक देख पाए। बकिया हालात तो शहर के खराब ही थे। इसी वजह से मैं खुद को शाही मस्जिद कहलवाने के बजाय अवामी मस्जिद कहलवाना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि अवाम ने ही मुझे रौनक बख्शी हुई है। फरहान भी यही कहता है। दिल्ली में शाह की अलामत लाल किला और अवाम की अलामत जामा मस्जिद। जहां हुकूमत का तवाजुन बिगड़ रहा था, वहां मेरे यहाँ रौनक बढ़ रही थी। शहर वालों के लिए तो अब मैं एक पिकनिक स्पॉट की हैसियत इख्तियार करती जा रही थी। मेरी सीढ़ियां बाजार बन गई थी और मेरा सहन अवाम का दीवान खाना। जहां अरबाब इल्म फन और अवाम जमा हुआ करते थे, यहाँ उलमा और फुक़हा दीनी मसाइल पर घंटों बहसें किया करते थे। उस्ताद शागिर्दों को दर्स दिया करते थे। अवाम आराम करते, सर्दियों में धूप सेकते और गर्मियों में रूह अफजा हवा से लुत्फ अंदोज होते और अहले इल्म हजरात से फैज हासिल किया करते थे। इस रौनक में रमजान के महीने में 4 चांद लग जाते थे। मेरी हर सू सीढ़ियां अब बाजार बन चुकी थी। जुनूबी दरवाजे के बाहर सीढ़ियों पर खाने पीने के सामान की दुकान लगती थी। सब्जियां, फल, दीगर मेवाजात यहाँ मिलते थे। कबाब यहाँ भुने जाते थे। कपड़ा भी यहाँ मिलता था।
مشرقی دروازے کی جانب مویشیوں اور پرندوں کا بازار لگا کرتا تھا، جانوروں کے کھیل تماشے ہوا کرتے تھے۔ انگریزوں کے دور میں قلعے میں جب کسی جشن کا موقع ہوتا یا کوئی جلوس نکلتا یا دربار لگتا تو نظارہ کرنے کے لیے میری سیڑھیوں اور خصوصاً مشرقی جانب کا ٹکٹ لگا دیا جاتا تھا۔ شمالی دروازے کے باہر داستان گوئی اور قصہ خوانی کا بازار گرم رہتا تھا۔ فرحان کہتا ہے کہ داستان گوئی کی صدیوں پرانی روایت جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ختم ہوتی ہے، گو کہ اب اس کو دوبارہ ایک نئے انداز سے زندہ کرنے کی جگہ جگہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ داستان گوئی کا سب سے بڑا کمال اداکاری میں نہیں بلکہ لفظیات کے ذخیرے اور داستان گو کے تخیل میں ہے۔ آخری داستان گو میر باقر علی نے بھی اپنی مفلسی کے دنوں میں انہی سیڑھیوں پر داستان سنائی تھی۔ قصے سننے کے لیے ایک خلقت یہاں جمع ہوتی تھی، کوئی داستان امیر حمزہ سناتا تھا، کوئی قصہ چہار درویش، غرض الگ الگ گروپ میں قصہ خوانی ہوا کرتی تھی۔ انقلاب 1857 کے زمانے میں یہ سارے بازار ختم ہو گئے۔ اس کے بعد جب شہر میں ریل پیل ہوئی تو یہ بازار پھر سے آ لگے، مگر کیا دیکھتی ہوں کہ نہ شہر والے وہ رہے اور نہ وہ دکاندار۔ ایک بازار میرے پیچھے بھی روئی اور کپڑے کا لگنا شروع ہو گیا تھا، چند سال پہلے اس میں آگ لگی اور یہ پورا بازار وہاں سے ختم ہو گیا۔ چاروں سمتوں کے یہ بازار اب بھی مجھ سے تھوڑے فاصلے پر چلے گئے ہیں۔ جنوبی دروازے کا بازار اب اردو بازار، بڑا بازار، چتلی قبر اور سوئی والوں تک چلا گیا ہے۔ مشرقی دروازے کا بازار نیچے مینا بازار اور کوٹ مارکیٹ تک چلا گیا ہے۔ سیڑھیوں پر اب فقیر اور غریب سیاح رہ گئے ہیں۔ شاہی زمانے میں مشرقی دروازے کی سیڑھیوں سے لے کر قلعے تک ایک عوامی بازار خاص بازار کے نام سے تھا، جس کی رونق انقلاب تک باقی رہی۔ بعد میں ویران ہو گیا اور انگریزوں نے پورے بازار کو انہدامی منصوبے کے تحت میدان بنا دیا۔ بعد میں یہاں پھر سے بے ترتیبی سے بازار لگنے لگے۔ 1980 کی دہائی میرے لیے کافی تبدیلیوں کا عرصہ رہا۔ اس مدت میں جہاں کہیں سانحے دیکھے وہاں مثبت تبدیلیاں بھی دیکھی۔ سابق صدر جمہوریہ ہند فخر الدین علی احمد کی ایما پر میری وضع قطع پر کام کیا گیا، میرے احاطوں کو سنوارا گیا، جنگلوں سے محیط کیا گیا، 400 باغبانی کی گئی اور ناجائز قبضوں کو ہٹایا گیا۔ یوں میں خوشقطع لگنے لگے۔ فرحان میرے اس زمانے کے فوٹو دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش تم ایک بار پھر ویسے ہی ہو جاؤ۔ فرحان کو میری یہ تصویریں میرے ایک دوسرے چاہنے والے محمد نعیم نے دی ہیں۔ یہ بھی میرے خاموش دیوانوں میں سے ایک ہے۔ روزانہ کئی مرتبہ میرے یہاں آتا ہے اور خاموشی سے میرے فوٹو کھینچتا رہتا ہے۔ فرحان بتاتا ہے کہ نعیم کے پاس میری تصویروں کا ایک خزانہ ہے۔ اگر مستقبل میں خداوند کریم نے مجھے نعیم سے سرگوشی کی اجازت عطا فرمائی تو میں اس سے کہوں گی کہ وہ میری ان تصویروں کی اشاعت و تشہیر ضرور کرے۔ بہرحال اس عرصے میں بے ترتیب بازار کی جگہ کھدائی کر کے ایک نیا بازار مینا بازار کے نام سے بنایا گیا۔ ہنگامی حالات میں نے برے سے برے دن دیکھے، لیکن انقلاب 1857 کے حالات یاد کر کے دل دہل جاتا ہے۔ میرے چاہنے والوں سے، نمازیوں سے شہر کو خالی کر دیا گیا۔ مجھے اور میری بہنوں کو باغیوں کا گھر بتایا گیا۔ انہوں نے تمام مسجدوں پر قبضہ کیا اور ایک ایک مغلیہ عمارت کو ڈھانے کا فیصلہ کیا۔ کئی عمارتوں کو ڈھا بھی دیا گیا۔ لال قلعے کے اندر کی زیادہ تر عمارتوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ قلعے کے سامنے کئی مکانات تھے، انہیں صاف کر کے میدان کر دیا گیا۔ پھر اکبر آبادی پر توپ کے گولے داغ کر اسے زمین دوز کر دیا گیا۔ وہ لوگ مجھے بھی ختم کرنا چاہتے تھے اور اس کا فیصلہ ہو ہی چکا تھا، مگر خدا نے کچھ انگریز افسروں کے دل میں میرے لیے رحم ڈالا۔ انہوں نے مجھے سنائی کا ایک اہم نمونہ جانا اور فیصلہ ٹال دیا۔ وہ رحم دل انگریز نہ ہوتے تو شاید میں بھی آج کو ایک میدان کی صورت ہوتی، مگر مجھ پر قبضہ کر لیا گیا۔ انگریز فوج میرے یہاں آ بسی۔ انہوں نے مجھے اپنی آرام گاہ سمجھا، جہاں تبرکات رکھے ہیں اس جانب اپنے گھوڑے باندھے، میرے حوض پر نہائے اور کپڑے دھوئے، مسجد کے اندرونی حصے میں اپنے بستر لگائے، دلانوں میں کھانے پکائے۔ میرے لیے بس اتنا ہی بہت تھا کہ میں باقی تھی۔ خدا کر کے 5 سال گزرے۔ پھر 1862 میں کچھ دہلی والوں نے انگریز حکومت سے منت سماجت کر کے چند شرائط کے ساتھ مجھے اپنی تحویل میں لے لیا اور میرے یہاں پھر سے آذان کی آواز گونجی۔ کیا بتاؤں، رونا آ رہا تھا۔ ان دنوں جب کوئی انگریز افسر میرے یہاں آتا تو وہ جوتے پہن کر داخل ہوتا، کیونکہ ان کے یہاں گرجا میں بھی اسی طرح داخل ہوتے ہیں۔ میرے چاہنے والوں کے دل پر کیا گزرتی تھی بس بیان سے باہر ہے۔ ان انگریزوں میں بھی اچھے افسر ہوا کرتے تھے۔ ان میں لارڈ کرزن بڑے دور اندیش وائس رائے تھے۔ 1899 میں جب وہ میرے یہاں آئے تو انہوں نے خود ہی اپنے جوتوں پر موزہ چڑھا لیا اور میرے لیے 200 روپیہ عطیہ کیے۔ بس کیا تھا، انہوں نے عوام کا دل موہ لیا۔ اس طرح یہ طریقہ دیگر انگریز افسران کے لیے بھی لازم ہو گیا۔ ان تمام حادثات کے بعد عوام
پہلے جیسی رونق نہ رہی. دلی میں حادثات اور فسادات ہوتے رہے ہیں. ایسے حالات میں لوگوں نے میرے یہاں ہی آسرا لیا ہے. تقسیم ہند کے فسادات بھلائے نہیں جاتے. اس وقت بھی بے حالوں نے میرے ہی صحن کو اپنے لیے محفوظ جانا. اس زمانے میں دہلی میں فساد زدگان کے لیے کچھ سرکاری کیمپ بنائے گئے تھے. میرا صحن بھی ایک کیمپ تھا، مگر ایک عوامی کیمپ. یہاں پریشان حال لوگ جمع ہو جاتے اور اہل علاقہ ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سرگردہ رہتے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے. اب ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حالات تو خراب ہوئے، مگر خلقت نے میرے یہاں آسرا نہیں لیا، مجھ سے دوری بنائے رکھی. کووڈ-19 وبا نے وہ خون ریزی تو نہ کی جو صدیوں سے جاری تھی، اور میں رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج کے مصداق، ان سب کی عادی ہو گئی تھی. مگر سال 2020 کی اس وبا نے المساجد خانہ کعبہ کو ہی خالی کر دیا تو پھر میں کس درجے کی تھی. لوگوں کو اپنی جان بچانے کے لیے ایک دوسرے سے دوری بنانا لازم ہو گیا تھا. پوری دنیا کے کاروبار ٹھپ پڑ گئے تھے، مسجدیں خالی ہو گئی تھیں. پاک مسجد کو سینیٹائزر سے اس طرح پاک کیا جا رہا تھا جیسے وہ ناپاک ہو. مہینوں میرے یہاں کوئی نہیں آیا. لال قلعے جیسی ویرانی تھی. میں سہم گئی تھی کہ جو کچھ مغلیہ عمارتوں کے ساتھ اب تک ہوا ہے کہیں میں بھی اس کا شکار نہ ہو جاؤں. مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چھکے. خدا نے مجھے میری قدیمی رونق کی کھرچن واپس عنایت فرما دی. میں جب اپنی زندگی کے حالات پر نظر ڈالتی ہوں تو اندازہ ہوتا ہے کہ مجھ پر خدا کی خصوصی اکرامات ہیں. اس کا اندازہ آپ سب کو میرے حالات سن کر ہو گیا ہوگا. میرا وجود عوام کے لیے ہے اور ظاہر ہے عوام میرے لیے. اس کے باوجود یہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے وجود اور اپنی تہذیب کو آہستہ آہستہ مٹتے دیکھ رہی ہوں. میرے بدن پر زخم پڑ گئے ہیں. کہیں کوئی برجی کمزور ہے تو کہیں کا فرش خراب ہو رہا ہے. دراڑیں جگہ جگہ نظر آتی ہیں. میرا سنگ موسیٰ جو میری خوبصورتی میں ایک تل کے مانند ہے جگہ جگہ سے جھڑ رہا ہے. گزشتہ 300 سالوں میں کبھی ٹپکا نہیں لگا، مگر اب ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے. میل کچیل مگر اب ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے. سیلن بہت ہونے لگی ہے. میری عمارت میں کہیں جوڑ نظر نہیں آتا تھا، مگر اب کمزوری کی وجہ سے یہ جوڑ پیوند کی مانند دکھنے لگتے ہیں. میل کچیل، دھول مٹی، کالک تو میرا حصہ بن چکے ہیں. میری تہذیب و حمیت پر ضرب لگتی رہتی ہے. میرے ذہن میں کوڑا کچرا پڑے رہنا کچھ کم نہ تھا کہ اب ناچ گانا اور اس کی ویڈیو بنانا، عشق و عاشقی کے مناظر عام ہو گئے ہیں. گویا میں مسجد نہیں بلکہ یورپ کا ایک پکنک اسپاٹ ہوں. میرے ہوش کے وجود کا مقصد انسان کو اس درجے تک پاک رکھنا ہے کہ وہ خدا کے حضور میں پیش ہونے کے قابل ہو جائے، نہ کہ اس میں ناپاک حالت میں کھیل کرنے اور ڈبکیاں لگانے کے لیے. اب اتنے نمازی نہیں آتے جتنے فوٹوگرافر آتے ہیں. میرے مہمان آئے دن ان کے ساتھ کی گئی عملے کی بدتمیزی کی شکایت کرتے رہتے ہیں، لیکن کہیں کوئی سنوائی نہ ہونے کی وجہ سے ایک تو وہ میرے یہاں قدم نہ رکھنے کی قسم کھا لیتے ہیں، دوسرے اپنے محلوں میں جا کر مجھے بدنام بھی کرتے ہیں. کوئی تعلیمی سلسلہ ایسا نہیں بن رہا جو ان خودسر لونڈوں کو یہ بتائے کہ مسجد کی حرمت کیا ہوتی ہے. یہ سب میرے لیے ہلکے زہر جیسا ہے جو آہستہ آہستہ مجھے ختم کر رہا ہے. اتنی تابناک زندگی بسر کرنے کے بعد میں ایک بے وقات کھنڈر کی زندگی نہیں گزارنا چاہتی. برسوں سوچتی رہی کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور ان تمام مسئلوں کا حل کیا ہو سکتا ہے. پھر اس نتیجے پر پہنچی کہ عوام کی عدم توجہی میری اس حالت کی بنیادی ذمہ دار ہے. شہر کے باشندے جو میرے یہاں پنجگانہ ادا کیا کرتے تھے یا کم از کم جمعہ تو لازمن میرے یہاں ادا کرتے تھے، ان میں سے اکثر اب عیدین پر بھی نہیں آتے. میں کئی چہرے برسوں بعد اپنے یہاں دیکھتی ہوں. جب اہل علاقہ میرے یہاں نہیں آتے تو آنے والوں میں سیدھے سادھے اور دیہاتی سیاح ہی باقی بچتے ہیں. انہیں میرے حالات کے بارے میں کیا پتا، وہ تو محض زیارت کے لیے آتے ہیں. اہل علاقہ کے مجھ سے منہ پھیر لینے کی وجہ سے ذمہ داران کو اپنی منمانی کرنے اور افسران کو لاپرواہ بنے رہنے کی چھوٹ مل گئی ہے. مجھے یاد ہے وہ واقعہ کہ جب ابا جان نے حساب کتاب میں ایک اشرفی کم ہو جانے کے سبب وزیر اعلیٰ سعد اللہ خان کو پھانسی کا خوف دلا دیا تھا. اب میرے ابا اور اہل خاندان میں سے کوئی نہیں ہے تو میری حالت یتیموں سے بھی بدتر ہو چکی ہے. اس کے ذمہ دار صرف اہل علاقہ ہی ہیں. آپ میں سے کوئی میرے یہاں تشریف لائے گا تو مجال ہے کہ آپ کے ساتھ بدتمیزی ہو جائے یا نازیبا زبان استعمال کی جائے، انتظام میں کوئی کمی رہ جائے. ہر زمانے میں عوام ہی نے مجھ سے ہمدردی اور محبت کا رشتہ استوار رکھا ہے. میرے لاڈ برداشت کیے ہیں، مجھے پلکوں پہ بٹھائے رکھا، لیکن اب شہزادیوں کی سی زندگی بسر کرنے والی لونڈیوں کی سی حالت میں ہے. اگر اب بھی اہل علاقہ نے میری طرف توجہ نہیں کی تو دیگر مساجد کی طرح میرا مقدر بھی ویرانی ہی ہوگا. اور اگر ایسا ہوا تو پھر دنیا میں
آپ سب کو میرے یہاں اذان اور نماز ادا کرنے کے لیے حکام سے گزارشات کرتے رہنا پڑے گا، جیسے آثار قدیمہ کی دیگر مساجد کے لیے رونا پڑتا ہے۔ اور آخرت میں وہاں تو میرا یہ مقام ہوگا کہ خدا کی بارگاہ میں مجھے شکایت کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے گی، بلکہ خود میرا رب ایک ایک سے میرے متعلق سوال کرے گا۔ لہٰذا میں مسجد جہانما، شاہجہاں کی نور نظر، قائم مقام مغل شہزادی، دہلی کے مسلمانوں کی آبرو، علماء دین کا افتخار، آزادی کے مت والوں کا جنون، آپ سب سے آہ بھرتے ہوئے یہ التجا کرتی ہوں کہ مجھے میری پہلے جیسی رونق لوٹا دیجیے۔ میرے یہاں آئیے، میرے حال پر نظر ڈالیے اور ذمہ داران سے میرا سوال کیجیے، میرا حساب مانگیے۔ میں یہ تمام گزارشات آپ کے لیے، قوم کی بقا کے لیے اور حمیت اسلامی برقرار رکھنے کے لیے کر رہی ہوں، ورنہ میرا کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ میں تو عوام کے لیے بنی ہوں۔ جب تک وجود باقی ہے اسی طرح اپنی خدمات انجام دیتی رہوں گی، اپنے دیوانوں کو ڈھونڈ کر ان سے ملاقاتیں اور باتیں کرتی رہوں گی۔ پھر وہ دیوانہ کبھی فرحان بیگ ہو سکتا ہے، کبھی محمد نعیم اور کبھی کوئی اور۔